In the name of Allah, the most beneficial, the most merciful. Assalamu alaikum class. I hope you will be fine. And thanks to Almighty Allah for chance to deliver this lecture. In this lecture, I will try to convey knowledge regarding to the three topics which is related to Hazrat Umar Farooq Raziyallahu Ta'ala Anhu. First, his early life. Second, services for Islam. Third and last but not least, election as a खलीफा. तो डे स्टूडेंट, हम अपनी फर्स्ट स्लाइड की जानिब बढ़ते हैं. हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एंड हिज अर्ली लाइफ. अर्ली लाइफ से पहले अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, Hazrat Umar ibn al-Khattab was one of the most powerful and influential Muslim Khalifa. He belonged to Banu Adi family, which is tribe of Quraysh in Makkah. Hazrat Umar Farooq was the second Khalifa after the Hazrat Abu Bakr Siddiq and most senior companion or the best friend of Prophet Muhammad, peace be upon him. अगर हम हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी की जानिब नज़र दौड़ाएँ, उनके हालात पर नज़र दौड़ाएँ, तो हमें ये जानने को मिलेगा कि हज़रत उमर फ़ारूक एक इन्फ्लुएंशियल थे, पावरफुल थे और सेकंड खलीफा ऑफ इस्लाम थे. और सबसे बढ़कर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी दोस्तों में से थे. और हज़रत उमर फ़ारूक ने स्प्रेडिंग ऑफ इस्लाम में अपना बहुत अहम किरदार अदा किया. ओके, तो हम इस प्रेजेंटेशन में, इस लेक्चर में हज़रत उमर फ़ारूक की बायोग्राफी, हज़रत उमर फ़ारूक की अर्ली लाइफ, उनकी ब्रेवरी, उनके एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम, उनकी रिफॉर्म्स, उनके सर्विसेज फॉर द इस्लाम एंड इलेक्शन ऑफ खलीफा को डिस्कस करेंगे. तो हम बढ़ते हैं उनकी अर्ली लाइफ की जानिब. अर्ली लाइफ, हज़रत उमर फ़ारूक 583 AC में पैदा हुए और हज़रत उमर फ़ारूक की फ़ैमिली को बनु आदी फैमिली कहते हैं, जो कि कबीला कुरैश की एक शाख है. ओके, स्टार्ट में हज़रत उमर फ़ारूक नॉन मुस्लिम थे और अगर हम उनके पेशे की बात करें, ऑक्यूपेशन की बात करें, तो वो बिजनेसमैन थे. We know that the most people of the Arab, the most people of the Makkah before Islam, after Islam belong to businessmen, belong to trader family. Okay. Before accepting Islam, Hazrat Umar Farooq आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों में से दुश्मन थे. बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम. अगर हम बात करें लाइफ ड्यूरिंग यूथ के हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी जवानी कैसे गुजारी, तो हज़रत उमर फ़ारूक अरब में बिफोर द इस्लाम उन चंद लोगों में थे जो लिटरेट थे, जो एजुकेटेड थे. ओके, हम सब जानते हैं कि जो अरब के लोग थे वो एजुकेटेड नहीं थे. ओनली सम पीपल्स मोर देन 20-19 आर बिलोंग टू educated family, are literate, but majority of the peoples of Arabia are illiterate. But Hazrat Umar Farooq belong to such a family which is literate and is one of the person which is literate. Okay, और वो आर्ट और जेनेटिक साइंस का भी नॉलेज रखते थे और उसके साथ साथ वो हिस्ट्री ऑफ अरेबिया भी बहुत अच्छे से जानते थे. और वो ब्रेव थे, बहादुर थे, एक रेसलर थे, डिबेटर थे और एक स्पिरिटेड यानी पुरजोश शख्सियत के हामिल थे. और उनकी जो घुड़सवारी है वो स्किल्स बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी. वो उस स्किल्स में महारत रखते थे, वो जाने जाते थे.
وہ ایک اچھے ایمبیسڈر بھی تھے، کیونکہ جب قافلے جاتے تھے تو وہاں اپنے قبیلے کی نمائندگی کرنا، مکہ کی نمائندگی کرنا، قریش کی نمائندگی کرنا انہیں بہت اچھے سے آتی تھی، اور وہ یہی وجہ تھی کہ وہ ایک اچھے سپیکر تھے۔ یہ ہم نے ان کی یوتھ کی بات کی کہ انہوں نے جوانی کس طرح، کون سی کوالٹیز تھیں ان میں، کس طرح وہ کس طرح کی فیملی سے بلونگ کرتے تھے، کیا ان کی ڈیٹ آف برتھ تھی۔ نیکسٹ ہم بڑھتے ہیں ایکسیپٹنس آف اسلام۔ یہ ہماری نیکسٹ سلائیڈ ہے۔ جیسا کہ میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ حضرت عمر فاروق before accepting Islam was the enemy of the holy prophet Muhammad peace be upon him۔ لیکن انہوں نے اسلام کس طرح قبول کیا، آئیے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کل کرنا چاہتے تھے، نعوذ باللہ، ایک دفعہ وہ اسی پلان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ میں آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفر اللہ قتل کر دوں گا۔ لیکن جب وہ جا رہے تھے تو انہیں راستے میں ایک پرسن ملا، اس نے بتایا کہ اے عمر تم کدھر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو استغفر اللہ نعوذ باللہ کل کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس شخص نے کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ لے لو، کیونکہ تمہاری بہن اور تمہارا بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ یہ خبر سن کر بہت طائش میں آ گئے، بہت غصے ہوئے، غمزدہ ہوئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ ترک کیا اور سیدھا اپنی بہن کے گھر چلے گئے۔ جب اپنی بہن کے گھر گئے تو ان کی آنکھوں نے کیا منظر دیکھا کہ ان کی بہن اور ان کی بہنوئی قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کون کروا رہے ہیں؟ کباب رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے، وہ بہت طائش میں غصے میں آ گئے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اپنی بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اتنا مارا کہ ان کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے بلیڈنگ ہونے لگی جب انہوں نے سلیپ کیا، تھپڑ رسید کیا۔ تو جب حضرت عمر فاروق کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اپنی بہن سے دریافت کیا کہ آپ مجھے بتاؤ کہ آپ کیا ریڈ کر رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق نے قرآن جی دیکھا۔ حضرت عمر فاروق نے پہلے وضو کیا، پاک ہوئے، بات کیا، دین حضرت عمر فاروق نے قرآن جی کو ہاتھ لگایا، ریسائٹ کیا۔ اور اس وقت جو حضرت عمر فاروق نے قرآن جی کی آیت ریسائٹ کی، جو ان کو قرآن جی کا پیج کھلا ہوا ملا یا قرآن جی کا جو حصہ ملا، وہ یہ تھا، وہ سورہ طٰہٰ کا بگننگ حصہ تھا، اور اس کا کچھ یوں ہے، اس کی آیت کا انگلش ٹرانسلیشن: Indeed, I am Allah. There is no deity except me. So worship me and establish prayer for my remembrance. Al-Quran۔ تو جب حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق نے قرآن مجید کی ریسائٹ کی تو ان کا دل پگھل گیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ اوکے، تو حضرت عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تو اس وقت صحابہ اکرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹھے ہوئے تھے، اجتماع تھا، تو صحابہ اکرام دیکھ کر طائش میں آگے، انہوں نے اپنی تلواریں نیاموں سے نکال لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمر کو آنے دیا جائے۔ اوکے، تو جب حضرت عمر فاروق آئے تو حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ I want to become a Muslim، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک اور بات کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کی ذات سے مانگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ، مجھے حضرت عمر فاروق، یا جس کو ابو جہل کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کا نام ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک کو عطا کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کو
اسلام عطا کیا، مسلم کیا، اور حضرت عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو سٹرینتھ دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پاورفل کیا. اوکے. اور حضرت عمر فاروق نے 39 ایئر اولڈ میں اسلام قبول کیا تھا. تو یہ تو ایک سٹوری تھی، ایک ڈبیٹ تھی کہ حضرت عمر فاروق نے کس طرح اسلام قبول کیا. اگر ہم نیکسٹ بڑھیں تو ٹائٹل آف الفاروق کی جانب بڑھتے ہیں. جیسا کہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فرسٹ آف آل تو جو مسلم تھے وہ بہت ہی نمبرز میں کم تھے اور کفار مکہ سے وہ ڈرتے تھے. لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو حضرت عمر فاروق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ ہمیں پریچ آف اسلام اور اس کے ساتھ کھلے عام نماز پڑھنی چاہیے. اوکے. تو جس کی بنا پر حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ہمیں کھلے عام نماز پڑھنی چاہیے، تو جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو مسلمانوں نے کھلے عام نماز پڑھنا شروع کر دی، جس کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو الفاروق کا لقب دیا. الفاروق کا مطلب یہ ہے کہ جو غلط اور صحیح میں فرق کرتا ہو. اوکے. کیونکہ حضرت عمر فاروق بہادر تھے، نڈر تھے، تو جب انہوں نے اعلان کیا کہ مسلمان کھلے عام نماز پڑھیں گے تو کوئی بھی اتنی جسارت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ حضرت عمر فاروق کا مقابلہ کر سکے. اوکے. تو اس بنا پر، اس بہادری کی بنا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو الفاروق کا لقب دیا. اگر ہم نیکسٹ بات کریں سروسز فار دا اسلام، اگر ہم بیفور دا خلیفہ انیشل بات کریں تو اس میں انیشل جو سروسز تھیں وہ حضرت عمر فاروق کی وہ یہ ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب اسلام لے کر آئے تو اس سے مسلمانوں کو بہت ہی زیادہ سٹرینتھ ملی. مسلمانوں نے اوپنلی نماز ادا کرنا شروع کر دی، پریچ کرنا شروع کر دیا. فرسٹ ٹائم مسلمانوں نے اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ از گریٹسٹ کی صدائیں بلند کی. اوکے. اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو حضرت عمر فاروق نے بیٹلز میں بہت حصہ لیا، غزوات میں حصہ لیا، غزوات میں ڈیڈیکیٹ کیا اپنے آپ کو، کفار کے ساتھ لڑے، اور جو اس عالم اسلام کی جو پہلی فل فلج کمپریہنسو جنگ ہے ود دا نان مسلم آف دا مکہ وہ البدر ہے. البدر کے مقام پر لڑی گئی اور اس کو بدر کہا جاتا ہے. اور اس میں حضرت عمر فاروق کے خاندان میں سے 10 ممبرس تھے اور ٹوٹل سٹرینتھ 313 تھی بدر میں مسلم کی، اور اس میں سے 10 پیپلز بلانگ ٹو دا فیملی آف حضرت عمر فاروق. اوکے. اگر ہم نیکسٹ بات کریں تو جب غزوہ تبوک ہوتا ہے، ہم نے غزوہ تبوک کو پڑھا کہ جب غزوہ تبوک ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا ساز و سامان اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے حوالے کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو بکر صدیق کیا تم نے اپنے گھر بیوی بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں. اور اسی غزوہ تبوک میں حضرت عمر فاروق وہ سیکرڈ پرسنالٹی ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا آدھا سامان غزوہ تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر کر دیا. اوکے. اگر ہم نیکسٹ بات کریں کہ ہجرت کی، مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، جب ہجرت مسلمان کرتے تھے، جب مسلمان ہجرت کی تو وہ کفار سے ڈر کر رات کو چھپ کر ہجرت کرتے تھے.
لیکن حضرت عمر فاروق وہ سنگل پرسنالٹی ان دا ہسٹری آف دا مکہ ڈیورنگ دا migration. He said loudly to people کہ میں ہجرت کر رہا ہوں, اگر کوئی مجھے روک سکتا ہے تو روک لے. اوکے, دس از دا انڈیکیشن اینڈ کوالٹی آف اے بریو پرسن. اوکے, اگر ہم نیکسٹ بات کریں, on the account of his profound services for the causes of Islam and close relationship with the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, the Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, said, had there been any prophet after me, he would have been Umar. The Holy Prophet, peace be upon him, also said, O Umar, by God, Shaitan will flee from the way that is chosen by you. کیا کمال حضرت عمر فاروق کا مقدر و قسمت. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر فاروق ہوتے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں سے عمر گزر جائے یا عمر گزرنے کا ارادہ کرے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اوکے, اتنی حضرت عمر فاروق کی دہشت تھی کہ شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا, اور حضرت عمر فاروق کا اتنا مقام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے. اوکے, اگر ہم نیکسٹ بات کریں, he served as an important advisor during the خلافت of حضرت ابوبکر صدیق. حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ تھے تو اس وقت جتنے بھی امپورٹنٹ ڈیسیژنز ہوتے تھے وہ حضرت عمر فاروق کے کنسلٹیشن سے ہوتے تھے, کولیبریشن کے ساتھ ہوتے تھے. اور اس کے بعد لاسٹ یہ حضرت عمر فاروق ہی تھے کہ جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو جنگ یمامہ کے بعد کنوے کیا, راضی کیا کہ قرآن کو ایک کتاب کی شکل دی جائے, جس کو بعد میں حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور قرآن مجید کو بک کا حتمی شکل دی گئی. اوکے, دس از آلسو سروس آف حضرت ابوبکر صدیق. اگر ہم نیکسٹ بڑھیں, الیکشن ایز اے خلیفہ, دس از آور سیکنڈ ٹاپک آف ٹوڈے لیکچر, الیکشن ایز اے خلیفہ. ڈیورنگ دا لاسٹ ڈے آف ہز ورلڈلی لائف, دا فرسٹ خلیفہ آف حضرت ابوبکر صدیق, حضرت ابوبکر صدیق کے اس دنیا سے پردہ کر جانے سے پہلے یا لاسٹ دنوں میں حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر فاروق کو ایز اے خلیفہ نومینیٹ کیا. اوکے, حضرت ابوبکر صدیق کو سیکنڈ خلیفہ نومینیٹ کر دیا گیا, اور اسموتھلی وداؤٹ اینی کنفلکشن, وداؤٹ اینی پرابلمس, پاورز ٹرانسفر ہو گئی حضرت ابوبکر صدیق سے حضرت عمر فاروق کو. کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا, اور اسی طرح عمر فاروق الیکٹ ایز اے خلیفہ ہو گئے. اگر ہم حضرت عمر فاروق کی کوالٹیز یا ویژن کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق نے 3 ٹائم مسلمانوں کو لڑنے سے بچایا. آرمی کنفلکٹ امانگ دا مسلمس واز اوائڈڈ بائی حضرت عمر فاروق. ہم سب جانتے ہیں کہ جب پاور ٹرانسفر ہوتی ہے, الیکشن ہوتے ہیں, یا کوئی خلیفہ یا کوئی پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو سلیکٹ ہوتا ہے, تو ایوری پرسن وانٹ ٹو بیکم اے سپیریئر. مینی کنفلکٹس ٹیکن پلیس, بٹ ایٹ دا ٹائم آف الیکشن, ایٹ دا ٹائم آف نومینیشن آف حضرت عمر فاروق, there is no conflict. Okay, during the transfer of power from Hazrat Umar Farooq to Hazrat Usman, there is no confliction. During the formation of committee for selecting a third Khalifa, there is no confliction. Okay, تو 3 پوائنٹ پر حضرت عمر فاروق نے مسلمانوں کو آپس میں لڑنے سے بچایا. ایک تو جب حضرت عمر فاروق خود الیکٹ ہوئے, سیکنڈ جب انہوں نے کمیٹی بنائی کہ حضرت عمر فاروق کے بعد کون خلیفہ بنے گا, تھرڈ جب حضرت عثمان کو پاور ٹرانسفر کی گئی یا حضرت عثمان کو نومینیٹ کیا گیا, تو اس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق نے اس لڑائی سے بچایا. اگر ہم اس تھرڈ خلیفہ کی
چوائس کے لیے جو ایک کمیٹی تشکیل دی گئی تھی، ان میں اگر جلیل القدر صحابی کا نام لیا جائے تو اس میں فرسٹ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سیکنڈ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ لاسٹ از حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. These 6 persons was a participant of the committee which was allotted to duty to elect third Khalifa of a Muslim Ummah. اوکے، تو اس طرح الیکشن ایز اے خلیفہ پروسیس ہوا اور فردر پروسیڈنگ ہوئی. اگر ہم نیکسٹ بات کریں سروسز فار دا اسلام، ہم نے جو سروسز فار دا اسلام پڑھی، جو پہلے میں نے الیکشن ایز اے خلیفہ سے الیبوریٹ کی، وہ بیفور دا خلیفہ تھے. اب ہم نیکسٹ میں آپ کو جو ڈلیور کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سروسز فار دا قاضیز آف اسلام ایز خلیفہ. جب حضرت ابو بکر عمر فاروق خلیفہ بنے تو انہوں نے کیا کیا سروسز پرووائڈ کیں، کیا کیا اسلام کو چیزیں دیں، کس طرح اسلام کو اسٹرینتھ کیا. اب ایک کویشچن یہ بن سکتا ہے، کلاس یہ پوچھ سکتی ہے، اسٹوڈنٹ آپ کے دماغ میں یہ کنفیوژن آ سکتی ہے کہ یہ کنکیسٹ ہے، ریفارمز ہیں، یہ تو سروسز نہیں ہوں گی، تو کیا جنگ لڑنا، پولیسز دینا، ویژن کو یوز کرنا، کیا یہ سروسز میں نہیں آ سکتی؟ کیا یہ کنکیسٹ جو پولیسز دی گئیں، جو کنکیسٹ کی گئیں ایٹ دا ٹائم آف حضرت ابو بکر صدیق، کیا یہ ان کی سروسز میں نہیں ہوگی؟ کیا یہ انہوں نے حضرت عمر فاروق نے ایکشن نہیں کیا ہوگا؟ تو ہر وہ کام جو حضرت عمر فاروق نے بیفور دا اسلام، بیفور دا خلیفہ، آفٹر دا خلیفہ جو کام کیے، جس سے اسلام اسٹرینتھ، جس سے اسلام کو طاقت ملی، جس سے اسلام سیپریٹ ہوا، جس سے اسلام پھیلا، وہ تمام کی تمام چیزیں سروسز آف حضرت عمر فاروق میں آئیں گی. تو لہٰذا میں فرسٹ بتاتا چلوں کنکیسٹ، جنگیں جو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں لڑی گئیں. حضرت عمر فاروق نے مور دین 10 ایئرس رول کیا. حضرت عمر فاروق نے 22 لاکھ مربع میل یا کلومیٹر فتح کیا علاقہ. دنیا اسکندر اعظم اس لیے کہتی ہے کہ اسکندر اعظم نے بہت سا علاقہ فتح کیا، لیکن میں آپ کو موثوق اور ریلائبل سورسز سے یہ کہتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق نے اسکندر اعظم سے بھی زیادہ علاقہ 22 مربع کلومیٹر یا میل فتح کیا. اور اسکندر اعظم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کا نہ تو علاقہ اس کے پاس رہا، جب وہ اس دنیا سے گیا تو اس کی جو سلطنت تھی وہ ختم ہوگی، وہ ڈیفرنٹ پارٹس میں ڈیوائیڈ ہوگی. لیکن حضرت عمر فاروق نے جو علاقے فتح کیے وہ اسلامک اسٹیٹس بنی، وہاں آج بھی اسلام کا رول ہے. اوکے، 22 لاکھ مربع میل یا کلومیٹر آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے. اور سیکنڈ جو حضرت عمر فاروق نے ریفارمز دیں، آج بھی وہ امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. آج بھی اگر ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ کلچرز اینڈ کنٹریز کی بات کریں تو وہاں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریفارمز امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. میں آپ کو نیکسٹ بتاؤں گا کہ ریفارمز کیا تھیں جو آج بھی ہیں، لیکن اسکندر اعظم نے کچھ ایسا سسٹم نہیں دیا تھا کہ جو اس کا آج بھی رہا ہو. تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اسکندر اعظم سے زیادہ ریفارمز کیں، زیادہ انہوں نے علاقہ فتح کیا، اور دنیا کو ایک ایسا گورنمنٹ کا سسٹم دے کر گئے کہ ان کے بعد نہ تو کوئی دے سکتا ہے اور نہ ہی دے سکے گا. اور آج بھی وہی سسٹم چل رہا ہے، اگرچہ ہم ایز اے پاکستانی گورنمنٹ ہم اس کو امپلائی نہیں کر رہے، لیکن جو ترقی یافتہ کنٹریز ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، آج وہاں وہی جوڈیشل سسٹم جو حضرت عمر فاروق نے دیا تھا، وہی انصاف کا کرائٹیریا وہاں ہے.
Number of the reforms was adopted by the Western countries. In this way, they got the titles of the developed countries. Okay. So ہم نیکسٹ کنکسٹ کی بات کر رہا تھا تو اس میں بیٹل آف قدسیہ کی بات کرتے ہیں. بیٹل آف قدسیہ پرشین امپائر اور مسلم امپائرس کے درمیان لڑی گئی اور اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص لیڈر تھے اور جو کہ پرشین کی طرف سے رستم تھا اور آپس میں جنگ ہوئی. تو اس جنگ کے نتیجے میں 9,000 مسلمانوں کو جام شہادت کا شرف ملا. لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس وقت پرشین جو آرمی تھی وہ مسلمانوں سے 4 ٹائم لارج تھی, 4 گنا مسلم آرمی سے زیادہ تھی. لیکن پھر بھی مسلم آرمی نے کیا کیا, انہیں شکست دی. اوکے, مسلمانوں کو شکست دی. مسلمانوں نے اپنا وہاں سویلائزیشن کریٹ کی, وہاں کلچر اپنا کریٹ کیا, وہاں پر حکومت کی. کوفہ, برسا, نئے شہر آباد کیے وہاں مسلمانوں نے. اوکے, اگر ہم نیکسٹ بات کریں بیٹل آف یرموک. بیٹل آف جو یرموک ہے وہ مسلم اور بیزنٹائن کے درمیان لڑی گئی اور اس میں جو سولجرز تھے وہ 30,000 تھے اور اس وقت خالد بن ولید اس کو لیڈ کر رہے تھے اور جو رومن آرمی تھی وہ 3 ٹائم لارج تھی. اور اس جنگ میں 3,000 مسلمز واز embarrassed ایز اے martyr, انہیں شہادت کا شرف حاصل ہوا. اور اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے یرموک کی جنگ میں وکٹری حاصل کی اور سیریا کی کنکیسٹ بھی اس کی ایک وجہ ہے. اوکے, اور اس میں جو نان مسلم جو اس میں جو رومن جو سولجرز تھے یا کیجویلٹی تھی وہ 10 ٹائم مسلم سے زیادہ تھی. پھر بھی مسلمانوں نے ان کو خاک کی طرح اڑا دیا. اگر ہم نیکسٹ بات کریں کیپچر آف یروشلم اینڈ فلسطین. اوکے, کیپچر آف یروشلم اینڈ فلسطین یہ حضرت عامر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں حاصل کی گئی. یروشلم کو, فلسطین کو حاصل کیا گیا اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی بلڈ شیڈ ہوا ہی نہیں, خون بہا ہی نہیں. اور جب مسلمانوں نے یہ علاقے فتح کر لیا تو آگے پروسیڈ کیا تو جو بیزنٹین کمانڈر تھے وہ بھاگ گئے, وہ چھوڑ کے چلے گئے اور جو سٹی تھا وہ پیٹریارک کے حوالے ہو گیا. اور پیٹریارک کے حوالے ہوا. جب مسلمان وہاں تک پہنچے تو انہوں نے ایک شرط رکھی کہ ہم اپنا سٹی مسلمانوں کو دے دیں گے, ہم جنگ نہیں کریں گے, یروشلم دے دیں گے. لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کا امیر المومنین, اگر آپ کا خلیفہ ہمارے پاس خود آئے اور ہم سے کیز لے. اوکے, تو جب یہ بات حضرت عمر فاروق پر پہنچی تو حضرت عمر فاروق نے مدینہ سے یروشلم کا سفر کیا اور اس سفر کے دوران حضرت عمر فاروق اور ان کے جو غلام تھا وہ دونوں ساتھ تھے. ہوتا یہ تھا کہ کچھ سفر حضرت عمر فاروق جو اونٹنی پر کرتے تھے اور کچھ سفر ان کا غلام کرتا تھا. تو اس طرح سفر کٹتا رہا, بٹتا رہا, سفر ہوتا رہا. لیکن خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ جب یروشلم کے نزدیک پہنچے تو اس وقت حضرت عمر فاروق کی باری تھی کہ وہ جو اونٹ کی لگام پکڑیں اور ان کا جو غلام ہے وہ اونٹ پہ سواری کرے. تو جو غلام تھا اس نے اصرار کیا کہ اے امیر المومنین, آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں تو لہٰذا آگے جو ہمارے اوپوننٹ ہیں وہ دیکھ کر کیا کہیں گے. لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں, جسٹس جسٹس جسٹس. تو حضرت عمر فاروق نے رکاب پکڑی یا لگام پکڑی اور چل پڑے. تو جب انہوں نے جو پیٹریارک تھے انہوں نے دیکھا کہ وقت کا خلیفہ پیدل چل رہا ہے اور اس کا غلام اونٹنی پر سوار ہے, تو کیونکہ یہ چیزیں ان کی بکس میں لکھی ہوئی تھیں کہ ایسا ہوگا, تو جب انہوں نے یہ ریالٹی میں پریکٹیکلی دیکھا تو انہوں نے امبیرسڈ ہوئے فرام دا پرسنالٹی آف عمر فاروق اور انہوں نے کیز حوالے کر دی اور اس طرح مسلمانوں نے یروشلم پر قبضہ کیا. اور اس طرح جو فلسطین تھا وہ اسلامک امپائر کا حصہ بنا. اوکے, اگر ہم نیکسٹ بات کریں کنکویسٹ آف ایجپٹ اینڈ فال آف الیگزینڈریا. ایجپٹ کہتے ہیں مصر کو. ڈیورنگ دا خلافت آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹل آف بیبیلون. اوکے,
बेबीलोन थी और अलेक्जेंड्रिया थी, वो लड़ी गई। और उसमें जो कमांडर इन चीफ मुसलमानों के आर्मी के थे वो आमिर बिन अल आस थे। और मुस्लिम आर्मी अगरचे जो बेंजेंटीन आर्मी से आधी थी, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने जज्बा मारने के साथ लड़ा और इजिप्ट को फतह कर लिया और इजिप्ट पर अपना झंडा लहराया। और फस्टैट FUSTAT इट इज़ अ नेम ऑफ अ प्लेस, उसको मुसलमानों ने हेड क्वार्टर बनाया मिस्र का। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें फाइनल सब्जेक्शन ऑफ पर्शिया की बात करें तो उसमें जो बैटल ऑफ नी हेवेंड है ये लड़ी गई। और इस बैटल के नतीजे में मुसलमानों ने कम्प्लीटली फारस पर, जो कि उसका पास्ट नाम है और अब उसका ईरान नाम है, कम्प्लीटली मुसलमानों ने कब्ज़ा कर लिया। मुसलमानों ने इस्लामिक एम्पायर की, मुसलमानों ने कम्प्लीटली उसको हासिल कर लिया था इस जंग के नतीजे में। और उसमें जो कमांडर इन चीफ थे वो नुमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। ओके, तो ये तो हमारी थी जो कनकेस्ट थी, इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की गई, क्या क्या चीज़ें की गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिफॉर्म्स ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। फर्स्ट ये है कि हज़रत उमर फ़ारूक वो फर्स्ट खलीफा थे जिन्होंने अपने लिए अमीरुल मोमिनीन का लक़ब इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है लीडर ऑफ फेथफुल, यानी मोमिनों के लीडर, मोमिनों के चीफ। अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो हज़रत उमर फ़ारूक ने बैतुल माल इस्टेब्लिश किया, जिसका मेन पर्पस था कि जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो बैतुल माल में दी जाएगी और प्रॉपर्टीज़ लोगों की होंगी, रूलर्स की नहीं होंगी। ओके, गवर्नमेंट को जो भी चीज़ें मिलेंगी वो बैतुल माल में जाएंगी, बैतुल माल से आगे नीडी पर्सन तक डिलीवर होंगी, क्योंकि ये प्रॉपर्टी रूलर्स की नहीं है, बादशाहों की, खलीफाओं की नहीं है, बट ये प्रॉपर्टी नीडी पर्सनस की है, उस स्टेट के इनहेबिटेंट्स की है। ओके, अगर हम थर्ड रिफॉर्म्स की बात करें तो हज़रत उमर फ़ारूक ने सबसे पहले मरदमशुमारी करवाई इस्लामिक हिस्ट्री में। उसके बाद अगर फोर्थ की बात करें तो जो अनएम्प्लॉयड पीपल्स थे या जो सोशल वर्कर्स थे उनके लिए हज़रत उमर फ़ारूक ने सैलरीज दी, पेंशन्स दी और इस तरह उन्होंने वेलफेयर स्टेट का आगाज़ किया। अगर हम फिफ्थ पे बात करें तो बहुत सी नहरें हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में खुदवाएंगी, जिसका मेन पर्पस था फॉर द ड्रिंकिंग्स, टू प्रोवाइड द वाटर्स फॉर द ड्रिंकिंग्स ऑफ द पीपल्स। ओके, अगर हम नेक्स्ट बात करें सिक्स की तो हज़रत उमर फ़ारूक ने गुदाम खुदवाए, गुदाम बनाए ताकि जो फूड है उसको स्टोरेज किया जाए। उसके साथ उन्होंने जो होर्डिंग थी, जो जिस तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते थे लोग या प्रोफिटिंग और एडल्ट्रेशन थी, उसको उन्होंने ख़त्म किया, ज़ख़ीरा अंदोज़ी की मुमायनत की और उनके अगेंस्ट कार्रवाई की। अगर हम सेवंथ की बात करें तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुडिशल सिस्टम, प्रॉपर जुडिशल सिस्टम दिया, जिसमें उन्होंने प्रॉपर काजी और जजेस अपॉइंट किए। अगरचे उनके लिए स्पेसिफाई बिल्डिंग्स नहीं की गई थी, लेकिन वही काजी मस्जिद में बैठकर फ़ैसला करते थे। ज़रा इमेजिन कीजिए कि काजी मस्जिद में बैठकर फ़ैसला करेगा तो किस तरह गलत फ़ैसला होगा। और जब हुकूमत और जब खलीफा उमर फ़ारूक जैसे हों और काजी सिस्टम और मस्जिद में फ़ैसले हों तो कभी भी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, अगर चाहे खलीफा वक्त भी क्यों ना गलत काम करे, उसको भी सज़ा मिलेगी। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आती 8 इस्लामिक कैलेंडर हज़रत अबू बकर उमर फ़ारूक की तरफ से दिया गया, जो कि हिजरी कैलेंडर कहलाता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की तब से स्टार्ट हुआ। उसके बाद अगर हम 9th की बात करें तो एक पोस्टल सिस्टम दिया गया, यानी डाक का निज़ाम दिया गया, जिसका मेन मकसद था कि अफेक्टिव एंड स्पीडी डिलीवरी ऑफ द मेल्स हो सके ताकि इंफॉर्मेशन शेयर की जा सकें। अगर हम 11 की बात करें तो उसमें जो एक फ़िक्स्ड सैलरीज थी वो सोल्जर्स को प्रोवाइड की गई और नए जो मोर्चे थे या नए जिसको हम और नई कॉन्टोनमेंट्स क्रिएट की गई, इस्टेब्लिश की गई। अगर हम 12 की बात करें तो हज़रत उमर फ़ारूक ने अपनी जो राया थी उनका बहुत ख्याल रखा और इस पर्पस के लिए वो रातों को गलियों में विज़िट करते थे। और हज़रत उमर फ़ारूक कहा करते थे कि अगर एक कुत्ता भी दरियाए नील के किनारे पर
پیاسا مر گیا تو اس کا جواب بھی دینا ہوگا مجھے. اوکے. اور اس کے بعد اگر ہم 13 کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق نے ٹیچرز ہائر کیے جن کا مین مقصد یہ تھا کہ جو ایجوکیٹ کیا جائے, ایجوکیشن پرووائڈ کی جائے, ٹو امپارٹ ایجوکیشن ٹو دا پیپلز آف دا عرب ٹرائبس. سو حضرت عمر فاروق اپوائنٹڈ دا ٹیچرس. اگر ہم 14 کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق نے نئے سٹیز بنائے. کوفہ, برسا, فسٹیٹ واز اسٹیبلشڈ ان دا پیریڈ آف حضرت عمر فاروق ایز اے نیو سٹیز. اگر ہم 15 کی بات کریں تو مکہ میں خانہ کعبہ کے ارد گرد حضرت عمر فاروق نے جگہ بنوائی, وہاں ایریا ڈیولپ کیا کہ جو زائرین مکہ میں یا مکہ میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے آتے تو انہیں رہنے کی جگہ پرووائڈ کی جائے. اگر ہم 16 کی بات کریں تو حضرت عمر فاروق نے منورٹیز کا بھی, غیر مسلم کا بھی بہت خیال رکھا. اوکے. تو حضرت عمر فاروق نے جو ایک جزیہ, اوکے, جزیہ ہوتا ہے کسی بھی, جو جزیہ ہوتا ہے لوگوں سے یا منورٹیز سے یا جن پر آپ حکومت کر رہے ہو ان سے محصولات لینا, ان سے ٹیکس لینا. تو اس چیز کو حضرت عمر فاروق نے ختم کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈس ایبلڈ پرسن تھے یا جو ایج عمر رسیدہ لوگ تھے ان کے لیے حضرت عمر فاروق نے یہ کہا کہ اٹ از اے رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ٹو پرووائڈ دا پینشن, ٹو پرووائڈ دا اکانومی ٹو دیز پرسن. اور یہ کن کے لیے تھا؟ نان مسلم کے لیے بھی تھا اور مسلم کے لیے بھی تھا. اور یہ ہوا کب اسٹارٹ؟ جب مسلمان ایجڈ پیپلز یا ڈسیبلڈ پرسنز نے کیا کیا؟ خیرات مانگنی شروع کی. جب حضرت عمر فاروق نے یہ دیکھا تو انہوں نے غیر مسلموں ایجڈ پیپلز کے لیے, ڈسیبلڈ پیپلز کے لیے بھی یہ کہا کہ اٹ از اے رسپانسبلٹی آف اسٹیٹ ٹو fulfill the all needs of the Muslims and non-Muslims aged and disabled persons. تو اگر ہم کنکلوژن کی بات کریں تو حضرت عمر بن خطاب ایک پاورفل انفلوئنشیس خلیفہ تھے. وہ بنو عدی فیملی جو کہ قریش کے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی سے تھے, اور حضرت عمر فاروق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتے تھے. آفٹر دا اسلام حضرت عمر فاروق کے توسل سے اسلام کو بہت اسٹرینتھ حاصل ہوئی. حضرت عمر فاروق نے بہت ایریا آزاد کروایا, بہت ایریا مسلم ریاست میں کنکلیوڈ کروایا, منورٹیز کو بھی رائٹ پرووائڈ کیے, مسلمس کے لیے بھی بہت کچھ کیا. مینی ریفارمز واز گیون بائی حضرت عمر فاروق which is implemented at that times. Such system of government is provided by Umar Farooq that is implemented at that times. Many countries follow the system which was given by Hazrat Umar Farooq. Hazrat Umar Farooq ruled the Muslim tenure and established a strong Islamic states of 22 square mile or kilometers areas was occupied by the Muslims, and good judicial system was given by Hazrat Umar Farooq. This is our 2-day lectures. I hope you enjoy it, understand it. Thank you so much for your attention and time.